अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, मामलात बिजली के, IPPs के और दीगर जो इस वक्त महंगाई के इश्यूज़ हैं वो तो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन दूसरी जानिब से हुकूमती हलकों में बेचैनी भी पाई जा रही है जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फिर एक दफ़ा सवालात उठा रही है वफाकी हुकूमत की गवर्नेंस के इश्यूज़ पे और कहते हैं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पर हैं, हमारा लेना देना कुछ नहीं है। दीगर मामलात आपके सामने हैं। जमात इस्लामी इस्लामाबाद के बाहर बैठी है और वो अब धमकी दे रही है कि जनाब हम किसी भी वक्त अगर हुकूमत ने हमारे साथ ताउन ना किया और जो मुज़ाकराती कमेटी थी हमारे तक ना पहुंची तो हम इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाव का सिलसिला शुरू कर देंगे। सियासी मामलात भी हैं और ये IPPs के मामलात भी हैं और आज हम इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे खुर्रम दस्तगीर खान साहब से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपके वक्त का। खुर्रम दस्तगीर साहब, ये इन तमाम मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन आपके सबसे बड़े इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि शायद जो इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं वो शायद ड्राइविंग सही नहीं कर रहे। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अली कासिम गिलानी वो कहते हैं कि जी वजीर आला पंजाब के रवैया जो है वो हमारे साथ कुछ ब्यूरोक्रेसी वाला है। जहाँ भी जो जमातें और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जमातें जिनके पूरी दहाइयों का रिकॉर्ड है आपस में मुखासमत का, हमारी जोग्राफियाई बुनियादें हैं वो भी अब फर्क जगहों पर हैं, तो उनमें अगर इस किस्म की गुफ्तगू होती है तो उस पर हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये तो इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात जारी रहेंगे। ये ऐसी बातें हकीकतन ये है कि बहुत शायद ज़्यादा शिद्दत से सिंध की हाकमियत के बारे में भी की जा सकती हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद तो ये है कि पाकिस्तान एक मुश्किल मुआशी सूरत हाल और उसके साथ जो सियासी सूरत हाल है उसका शिकार है, और इस्तेहकाम इस वक्त हमारी पहली तरजीह है और रहेगी। उसमें जो इश्यूज वक्तन फक्तन उठते हैं, ये ज़रूर हुकूमत और शहबाज शरीफ साहब काबीना का फ़र्ज है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मुस्तकिल मुशावरत को जारी रखें, उनको मुख्तलिफ जो फैसला साजी है उसका एक हिस्सा बनाएं ताकि उन्हें ये एहसास हो कि ये मामला जो है किस तरह चलने। बस लेकिन जिस तरह आपने जिससे बिजली का आगाज़ किया, बिजली का हल अगर किसी के पास है तो वो छुपा कर क्यों बैठे हुए हैं? हम इसको हमारे सामने लेकर आए, क्योंकि सिचुएशन तो ऐसी है कि IPPs के मामले में जो एक हुकूमत की सॉवरेन गारंटीज हैं वो रुकावट है इसमें कोई बड़ी तब्दीली लाने में। इसलिए मैंने तो पब्लिकली मैं इसको कुछ अर्से से एडवोकेट कर रहा हूँ कि इसका वाहिद हल यही है कि जो पाकिस्तानी ओनर्स हैं और जो खुद हुकूमत की अपनी मलकियती IPPs हैं उनको के साथ जो मामला है उसको IPPs वाले से कुछ अलग करके बिल्कुल सही पाकिस्तान की पार्लियामान में कानून साजी के जरिए इसकी अथॉरिटी हासिल की। बिल्कुल खुर्रम दस्तगीर साहब, क्योंकि आप इन मतलब मामलात को खुद भी देखते रहे हैं बतौर एनर्जी मिनिस्टर, तो आपको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा सा पहले सियासी मामलात को और फिर आपसे टेक्निकल भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह अभी आपने कुछ थोड़ा सा सजेस्ट किया, लेकिन इसके अलावा भी थोड़ा सा हम आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है, जिस तरह आप जानते भी हैं कि बिजली की कीमतों का है, महंगाई है जिसकी वजह से ओवरऑल महंगाई बढ़ती है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट है, मईशत का पहिया उस तरह चल नहीं रहा, सनत बंद हो रही है। आप माशाल्लाह खुद देख रहे हैं, गुजरांवाला एक अच्छा बड़ा सनती शहर है और वहाँ जिस तरह क्लोजर्स हो रहे हैं, फैसलाबाद में क्लोजर्स हो रहे हैं, वो सब आपके सामने है। नाउ द पॉइंट इज कि क्या पीपल्स पार्टी ये चीज रियलाइज नहीं कर रही कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि ओवरनाइट कोई मैजिक वैंड तो है नहीं किसी के पास कि वो ठीक कर हो जाए। तो क्या आप लोग उनको ये नहीं कहते हैं कि भाई आप आए आके काबीना में बैठें और आके देखें समझें और फिर आप हमारी रहनुमाई करें? चलें काबीना में नहीं तो कम से कम बाहर किसी कमेटी में आ जाएं, बैठें, रहनुमाई तो करें। या खाली तनकीद बराए तनकीद से तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, मैं क्या सराई कर सकता हूँ और क्या सराई मेरी यही है कि हमारे जो एलाइज हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हुकूमत में रहने का गलबा तो उनकी ख्वाहिश है और उन्होंने गलबा हासिल भी किया है। मुल्क के आला तरीन आइनी ओहदे जो हैं
چاہے وہ صدر مملکت ہیں، چاہے وہ ڈپٹی اسپیکر ہیں، چاہے وہ چیئرمین سینٹ ہیں، چاہے وہ بہت ساری جو کلیدی اپوائنٹمنٹس ہیں، اس کا تو انہیں غلبہ حاصل ہو گیا ہے، گورنرشپس ہیں، لیکن ذمہ داری کا ملبہ اس مشکل وقت میں وہ نہیں اٹھانا چاہتے. تو لہذا یہ ان کا ایک فیصلہ ہے میری نظر میں. تو اس میں وہ اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ بھی جاری رہے گی. بجٹ کے دوران بھی آپ نے یہ پورا جو سائیکل ہے چلتے ہوئے دیکھا کہ کس طرح مختلف ڈائریکشن سے تنقید ہوئی، لیکن جب وقت آیا فائنانس بل کو پاس کرنے کا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں اپنی مکمل حمایت جو ہے وہ دی اور فائنانس بل پاس ہوا. تو یہ جو ایشو ہے یہ چلتا رہے گا. اور دوسرا آپ نے مہنگائی کا ذکر کیا. دیکھیے یہ ایک بات ہم سب کو اب واضح ہونی چاہیے کہ اگرچہ آج بھی مہنگائی کی صورتحال تکلیف دہ ہے، لیکن پچھلے سال کے مقابلے میں کئی گنا بہتر ہو چکی ہے. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ جولائی کے نمبرز آئے ہیں اور 11.1% انفلیشن جو ہے وہ آئی ہے. اب ایک سال پہلے جو انفلیشن جو ہے جو 28% پر تھی اور جو فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 30-35% چلی گئی تھی، اب اس میں ایک بہت بڑی نمایاں کمی آئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں، لیکن اب اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگرچہ آپ نے ذکر کیا اور اس میں کچھ سچائی بھی ہے کہ پاکستان کی صنعت کو بہت مشکل حالات کا سامنا ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 30 جون کو جو سال ختم ہوا اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان میں 11.1% اضافہ ہوا ہے اور 31 ارب ڈالر سے زائد کی ایکسپورٹس جو ہے وہ پاکستان نے کی ہیں. تو جہاں مشکلات ہیں، چیلنجز ہیں، وہاں سے استحکام کی خبریں بھی آ رہی ہیں اور یہی توازن ہمیں قائم رکھنا ہے. اور یہ اگر انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے تعاون سے حکومت جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو اس سال یہ جو مالی سال ہے اس میں بہت بہتر ہم معاشی استحکام دیکھیں گے. سیاسی استحکام ایک بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہے. صحیح. خرم دستگیر صاحب، آپ نے یہ بالکل آپ ان چیزوں کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. ایک اعجاز گوہر صاحب سابق نگراں وزیر تھے، ان کے ساتھ جو نگراں وزیر اعظم تھے، ان سب کے بھی IPPs کے حوالے سے جس قسم کی سٹیٹمنٹس یا باتیں آ رہی ہیں، تو کبھی آپ لوگ جب چھوڑ کے گئے تو اس سے پہلے کبھی اس چیز پر بات ہوئی کہ یہ IPPs کا معاملہ ہے جس کی وجہ سے اتنی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں دینا پڑتی ہے اور اتنے بل ہمیں بڑھانے پڑتے ہیں جس میں گردشی قرضہ بھی بڑھتا جاتا ہے؟ تو یا انہوں نے بھی اس پر توجہ نہیں دی، لیکن ناؤ اٹس اے پاپولر سلوگن، اس لیے وہ کر رہے ہیں؟ جی یہ آپ نے جو آخری بات کی ہے یہ قریب تر حقیقت ہے. دو باتیں ہیں جی. ایک تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جو گردشی قرضہ تھا 2467 بلین روپیز، وہ 31 مارچ 2022 کو عمران خان ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے. اس میں جب ہماری حکومت نے اپنے مدت تقریباً مکمل کی تو 30 جون کو وہ گردشی قرضہ 154 ارب روپے کم تھا. It was lesser than what we had inherited. تو ہم نے تو دیکھیں نا گردشی قرضہ پیمنٹ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ پرائیورٹائز کر کے جو آپ کی طرف پیمنٹس ڈیو ہیں وہ کریں تو گردشی قرضہ تو اس وقت جو ہے 30 جون 2023 کو گردشی قرضہ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 150 ارب روپے کم تھا. اسی طرح یہ ایشو ہے کہ حکومت کے سامنے ایک چوائس ہے کہ کیا آپ بجلی کے بل بڑھائیں، اور ابھی بھی یہ واضح ہے کہ جو ایشوز صرف کیپیسٹی پیمنٹ سے تو نہیں آ رہے نا. ایشو تو آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو موسم جو سردیوں کا موسم ہے اس میں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کی وہ 12,000 میگا واٹ ہے اور گرمیوں میں وہ 32,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے. تو لہذا جب آپ نے ان 4 یا 5 گرمیوں کے مہینوں کے لیے 32,000 مینٹین کرنی ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ تو کاسٹ پے کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو زیرو کریں. ایگزیکٹلی، بالکل صحیح ہے. لیکن ایک جو بہت ساری چیزیں کیونکہ بہت زیادہ انفارمیشن فلڈ ہو رہی ہے، نیوز پیپرز میں بھی آ رہی ہے، فارمل میڈیا پہ بھی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہے. اب ایک چیز یہ ہے کہ جی ہماری مطلب ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ پیک ٹائم پہ گرمیوں میں 32,000 میگا واٹ ہماری ریکوائرمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کسی بھی طرح مور دین 24,000 یو کانٹ مطلب پٹ ان دا سسٹم. ایک یہ بھی پوائنٹ ہے اور جس کی وجہ سے تقریباً شاید لوڈ شیڈنگ وغیرہ بھی ہوتی ہے. ایک ریزن یہ ہے. دوسرا، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ایک اس وقت ایک اور بات چل رہی ہے کہ جی
جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی انہوں نے شاید کوئی کیپ کر دیا تھا ڈالر پرائس کہ جی اتنی فکس ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوتی تو شاید آج ہمیں اس سے ڈبل پیسے دینے پڑ. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی انہوں نے ایک کوشش کی تھی پاکستان کے حساس اداروں کے ساتھ مل کر کہ اس میں تمام آئی بی پیز نے ایگری نہیں کیا تھا. کچھ جن کی جو مدت تھی، جو پوری ان کی ٹرم تھی ڈیٹ کی، وہ مکمل ہو رہی تھی، ختم ہو رہی تھی، انہوں نے ایگری کیا. اور ابھی بھی یہ جو آئی بی پیز کا کرائسس ہے آج ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن اگلے 3 سے 4 سال میں زیادہ تر آئی بی پیز کے جو ایگریمنٹس ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور حکومت پاکستان پر کوئی obligation نہیں ہوگی کہ وہ ان کو دوبارہ رینیو کرے. اور لیکن ابھی جو حال ہی میں کچھ رینیو ہوئے ہیں وہ کیوں پھر رینیو کیے گئے؟ بیکاز لائک ہمارے اوپر ان کا پیمنٹس کا بہت بڑا برڈن تھا، تو وی تھاٹ کہ اس کو آگے کر دیا جائے. یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ کس نے کس وقت رینیو کیے، کیونکہ میں آپ کو پوری وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس میں کوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا گیا. ہم نے تو کوئی کانٹریکٹ رینیو نہیں کیا، اور ہم نے تو پوری کوشش کی کہ جو سی پیک کے تحت پروجیکٹس تھے الحمدللہ وہ سب مکمل ہو گئے ہیں. ایک آخری رہ گیا تھا سکی کناری کا، جو 900 میگا واٹ کا پانی کا پروجیکٹ تھا، وہ انشاءاللہ نومبر میں اپنا کام شروع کر دے گا. تو ہم نے پورے تھر کول کے تمام پروجیکٹس مکمل کیے. جو نیوکلیر کا پینڈنگ تھا اس کو مکمل کیا، ایک آر ایل این جی پینڈنگ تھا اس کو مکمل کیا. تو پی ڈی ایم کی حکومت نے بہت زیادہ اس معاملے میں پیش رفت دکھائی تھی. تو جو رینیولز تھے وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس میں ضمیر صاحب جو ہم پوری ڈسکشن کر رہے ہیں، میں نے یہ مشورہ بہرحال حکومت کو بھی دیا ہے کہ بہت ساری جو خبریں اٹھ رہی ہیں وہ نامکمل انفارمیشن ہے. حکومت کو چاہیے کہ پارلیمان کا اجلاس جاری ہے، تمام انفارمیشن پوری کھول کر پاکستان کے منتخب ایوان کے سامنے رکھ دیں. کیونکہ کوئی ایک اٹھ کے کہتا ہے جی اتنی ٹرانسمیشن 28,000 تک تو ڈیمونسٹریٹڈ ہے کہ ہم نے کی ہوئی ہے، تو کون کہہ رہا ہے کہ 24,000؟ تو لہٰذا مختلف وقتوں پہ مختلف انفارمیشن کو اٹھا کر عوام کے سامنے جو ہے وہ نئی خبر بنا کر رکھ دیا جاتا ہے. تو یہ حکومت شہباز شریف صاحب ان کے وزراء کی ڈیوٹی ہے کہ وہ پوری انفارمیشن کھل کر شفافیت کے سامنے رکھ دیں، تاکہ میڈیا کے لوگ بھی اور عوام بھی درست فیصلے اور درست نتیجے اخذ کرتے. خرم دستگیر صاحب، ویسے مطلب پارٹی تو آپ کی ہے، پی ایم ایل این کی ہے، پی ایم ایل این کے وزیر اعظم ہیں، پی ایم ایل این کی وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب میں، تو یہ آپ خود انیشیٹو کیوں نہیں لے لیتے، جا کے پوری ڈیٹیل بریفنگ دیں ان کو؟ مطلب ایٹ لیسٹ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان کی نظر آپ پر کیوں نہیں پڑ رہی کہ آپ سے مشورہ ہی کر لیں، آپ کو بلا کر بریفنگ ہی دلوا دیں ایٹ لیسٹ کابینہ کو، دونوں مطلب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی کابینہ کو اور وفاق کی کابینہ کو. جی دیکھیے، میں حکومتی جماعت کا حصہ تو ہوں لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لہٰذا جن کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری انہوں نے ہی کرنی ہے، اور جو انفارمیشن ریلیز کرنی ہے وہ بھی انہی کا اس وقت استحقاق ہے کہ وہ کس طرح انفارمیشن ریلیز کرتے ہیں. لیکن بطور جمہوری ایک جماعت ہونے کے اور ایک جمہوری سوچ رکھنے کے، ہماری یہی سوچ ہے کہ پارلیمان کے سامنے جتنے حقائق رکھے جائیں گے اس سے منتخب نمائندوں کو بھی اور عوام کو بھی درست فیصلے اور درست نتیجے اخذ کرنے میں آسانی ہو. صحیح. اچھا خرم دستگیر صاحب، اب یقیناً معاملات تو آپ کے سامنے بڑے کلیئرٹی سے ہیں. جماعت اسلامی، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں اس وقت مرحوم قاضی حسین احمد صاحب لیڈ کرتے تھے، تو وہ ایک باقاعدہ خوف اور پریشانی کا عالم ہوتا تھا اس وقت کی حکومت کو کہ لو جی جماعت اسلامی آ رہی ہے، اور اس کے ہم دیکھتے تھے کہ 15 دن، مہینہ، 2 مہینے بعد جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے حکومت. اور پھر میرے ہی پروگرام میں ایک پولیٹیشین نے یہ بھی کہا کہ یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ 0 پوائنٹ تک آئے اور پھر وہاں سے واپس چلے گئے اور کمفرٹیبلی پنڈی میں جا کر بیٹھ گئے. تو یہ ڈو یو فائنڈ اینی تھنگ اسٹرینج ان اٹ؟ جی 2017 میں ہم سب جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد نواز شریف کو منتخب وزیر اعظم تھے ان کو ناحق اپنے عہدے سے جو سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفائی کیا، تو اس کے بعد تو کوئی چیز بھی عجیب نہیں رہی اور کوئی معاملہ عجیب نہیں رہا. اور اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں ایسے بہت واقعات ہوئے ہیں. لہذا ہمیں تو ایک
عجیب مقبسے کا سامنا ہے کہ ایک طرف پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ آمریت ہے، اور اب ایک نیا جو ہے وہ چیلنج پیدا ہو گیا دوسری طرف سے، اور وہ ہے ایک عمرانی فاشزم کا، اور تیسری طرف جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ہمیشہ مذہبی جماعتیں جن کو پاکستان کے عوام کی پذیرائی تو حاصل نہیں ہوتی، لیکن وہ سڑک پر آ کر ایک پریشر گروپ کا کردار ادا کرتی ہیں، کسی ایجنٹ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو پاکستان میں آئین اور جمہوریت کی جو بالادستی ہے اس کو بیک وقت اب تین طرف سے ایک تناؤ کا سامنا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں پاکستان کی جمہوریت اور آئین کو بچا کر لے کے جانا ہے۔ یہ ایشوز چلتے رہیں گے، اسی لیے ہم نے یہ کیونکہ ایکسپیرینس کیا تھا 2013 سے 18 کے دوران بھی، آپ کو معلوم ہے 126 دن کا دھرنا ہوا، بار بار اسلام آباد پر حملے ہوئے، لیکن نواز شریف نے اور ان کی کابینہ نے یکسوئی سے پاکستان کو لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، مہنگائی اور کراچی کی ٹارگٹ کلنگ سے نجات دلائی۔ تو یہ اس طرح کے جو اجتماعات ہیں اور جو پروٹیسٹ ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن حکومت یکسو ہو پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرنے میں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے۔ بالکل صحیح، یقیناً اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے اور کوشش ہی انسان کر سکتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ایجنٹ آف چینج، اور پھر یو آلسو نو، مطلب آپ ماشاءاللہ انجینئر بھی ہیں، چینج از کانسٹنٹ تو لیکن اب تھوڑا سا ذرا سیاسی منظرنامے کی طرف چلتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ٹھیک ہے، جو بھی بیانات جس طرح کے بھی آ رہے ہیں، سب سے بڑے اتحادی ہیں، سہارا دیے کھڑے ہیں وفاق میں پی ایم ایل این کی حکومت کو اس وقت، اور ان کے اتحادی کابینہ میں نہیں ہیں، لیکن پنجاب میں بارہا مرتبہ یہ آواز سننے کو مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ پریشان ہیں۔ ایک کمیٹی بھی شاید وزیر اعظم صاحب نے بنائی، سجیسٹ کیا کہ ان کے تھرو معاملات جانے چاہیے، لیکن پھر بھی پریشانیاں ہیں پیپلز پارٹی کے کیمپ میں کہ ان کے ساتھ شاید کہیں کچھ ضلعوں میں، کچھ کہیں پہ ان کے حلقوں میں زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ نہیں، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ یہاں بھی ایک قیاس آرائی ہے، بہتر توجیہ تو وہی دے سکتے ہیں، صحیح، لیکن ہم نے جو تجربہ اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ یہی ہے کہ ہمارے جو ہواری ہیں ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جن ضلعوں میں پنجاب کے انہیں کچھ نمائندگی حاصل ہوئی ہے، اس کے جو انتظامی معاملات ہیں، جو وہاں ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے لوگ پوسٹ ہونے ہیں، اس میں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو رائے ہے وہ سب سے زیادہ مقدم سمجھی جائے۔ صحیح، یہ ایک توازن مریم نواز صاحبہ کے سامنے یہ چیلنج ہے، انہوں نے قائم رکھنا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ کسی بھی لیول پر ہوں کہ وہ اپنا جو ان کا جو میدان ہے اپنی اتھارٹی کا، اس کو ہر وقت وسیع کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ کوشش جاری رہے گی۔ ان کا یہ خیال ہے کہ جن ضلعوں میں ان کو جو ہے کہ کچھ لوگ منتخب ہوئے ہیں، وہاں ان ضلعوں میں ان کی رائے سے سارے کام اور ساری پوسٹنگ ہونی چاہیے۔ کچھ مشاورت مریم نواز صاحبہ نے قبول بھی کی ہے، لیکن یہ بھی ایک مستقل کشمکش جاری رہے گی، یہ بھی ایک مخلوط حکومت ہونے کا حصہ ہے۔ صحیح۔ اچھا خرم دستگیر صاحب، آپ نے فیشسٹ عمرانی فاشزم کا ذکر کیا۔ آپ بھی مانتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا۔ اب ایک کوشش ہوتی ہے، اگلے روز پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف صاحب، سابق وزیر اعظم، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب مذاکرات کے دروازے کھولیں، اس ملک کو بچائیں، قوم کو بچائیں۔ وہاں سے دوسری طرف سے اطلاعات آتی ہیں کہ جناب نہیں، محمود خان اچکزئی، یعنی if you remember، یہ پچھلے کوئی 3-4 مہینے سے محمود خان اچکزئی is the man، محمود خان اچکزئی is not the man، محمود خان اچکزئی can use our forum but he can negotiate on his own۔ اب یہ اطلاعات آئی کہ جی جا کے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ سے on behalf of PTI بات کریں، تو انہوں نے انکار کر دیا بقول خواجہ آصف صاحب کہ جی میں نے ان سے پوچھا محمود خان اچکزئی صاحب سے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھئی، میں تو نہیں کروں گا کسی کے بھی بہاف پہ، اگر مجھے کبھی کرنی پڑی تو میں خود اپنے ہی طور پر کروں گا۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی، صورتحال بڑی واضح ہے کہ میں نے اسی لیے فاشزم کا لفظ استعمال کیا کہ اس جماعت کا جمہوریت اور جمہوریت کے ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں، صرف وزیر بننا تو نہیں ہے نا، یا وزیر اعلیٰ بننا یا وزیر اعظم بننا تو جمہوریت نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری بھی آتی ہے، آپ نے ان کی زندگیوں کا، ان کے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے، آپ نے ان کو صحت اور تعلیم بھی فراہم کرنی ہے۔
لیکن وہ فاشسٹ جماعت اس میں کسی بھی طرح حاکمیت کے معاملات میں ان کی کوئی دلچسپی اور نیت اور حرکت نہیں ہے. ان کی حرکت یہی ہے، جبکہ آپ نے دیکھا بجٹ کے دوران ہم سب اس کے وٹنس ہیں کہ کس طرح انہوں نے سارا وقت جو ہے وہ بلوا اور فساد اور فتنہ کیا پارلیمان کے اندر. ان میں کوئی مثبت تجاویز کی طرف جو ہے وہ سوائے ایک یا دو تقاریر کے ہمیں سنائی نہیں دیا کہ انہوں نے کچھ بات کی ہو. یہاں بھی جو ایشو ہے، مطلب میں بڑی صراحت سے آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف جس کی 12واں سال ہے خیبر پختونخوا میں حکومت، اگر ان کے پاس دہشت گردی سے لڑنے کے لیے جمہوری طریقے سے کوئی بہتر تجویز ہے تو آج شام ہی مذاکرات شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور ہمیں سمجھائیں کہ ہمیں کیسے اس افریت سے نمٹنا ہے جس کی ہم بہت بڑی بڑی ابھی قیمت بنوں میں ہم نے ادا کی ہے، ہر روز ادا کر رہے ہیں. اگر ان کے پاس مہنگائی اور فوڈ انفلیشن سے نمٹنے کا کوئی فارمولا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا تو پھر ہمیں سمجھائیں. ہم آج شام مذاکرات شروع کر لیتے ہیں. پاکستان کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے، جمہوریت کی تقویت کے لیے، انتخابات کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہر وقت مذاکرات کے لیے تیار ہیں. لیکن دوسری طرف صرف این آر او چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کندھے جن پر چڑھ کر یہ 2018 میں آئے تھے وہ کندھے اب ان کو حاصل نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ دوبارہ ان کندھوں کی تلاش میں جو ہے وہ پاگل پن کی طرح ادھر اور ادھر کر رہے ہیں. تو لہٰذا جب ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ وہ کسی اور دوسری جماعت سے بات نہیں کرے گی اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گی، تو پھر یہ بات سب پر واضح ہونی چاہیے کہ وہ جمہوریت کی اور آئین کی جنگ نہیں لڑ رہے. دوسرا یہ کہ اس تمام ڈسکشن میں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اگرچہ تحریک انصاف کو 31% ووٹ پڑے ہیں 8 فروری کے انتخابات میں، لیکن 69% پر 2/3 سے زیادہ پاکستانیوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا ہے. اور ان کے خلاف جو ووٹ ڈالا ہے وہ بھی اتنے ہی تقدس کا اور احترام کا جو ہے حقدار ہے جتنے ان کے 31% ووٹ ہیں. تو لہٰذا 31% ووٹ کے لیے اگر یہ خیال ہے کہ 69% جو ہے ان کی آگے سجدے میں گر جائیں گے، یہ تو نہیں ہوگا. بالکل صحیح. لیکن ایک کچھ اطلاعات اس طرح کی چل رہی تھی کیونکہ بیکاز یو ور اراؤنڈ ان کیپٹل فار کپل آف ڈیز، 2-3 دن پہلے تک، انہی دنوں یہ اطلاعات بڑی سرگرم تھیں کہ جی کہیں پہ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، جس پر جاوید لطیف صاحب کی بھی میں سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ قطعی طور پر قابل قبول نہیں ہے کہ کبھی آپ ڈنڈا لے کر پیچھے چڑھ جائیں اور کبھی آپ ان سے مذاکرات کریں. حالانکہ اس چیز میں ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں آئی، اور اطلاعات یہ بھی چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے وہ بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس بات کی تصدیق ان کو ہو سکے. ابھی تک اٹس لائک جسٹ سورسز ہیئر سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جہاں پہ اگر وہ محمود خان اچکزئی صاحب کا نام دے رہے ہیں کہ جی بات کرنے کو ان کے، جی آپ جا کے بات کریں، تو دیر کوڈ بی اے پاسبلٹی کہ کوئی بیک ڈور چینل انہوں نے اوپن کر لیا ہو؟ میری رائے ہے کہ اگر بات کرنی ہے تو کریں نا، اور کھل کر کریں، دن کی روشنی میں کریں، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اور وزیر اعظم کو میں نے اسی لیے براہ راست تجویز میں دے چکا ہوں کہ وہ پارلیمان کو مضبوط کریں، اپنی گورننس کے اوپر جو توجہ بہت دے رہے ہیں اس کو مزید تیز کریں، اور پاکستان کے عوام کے مسائل کو حل کرنے میں جو ہے وہ اپنی پوری کوشش کریں. پارلیمان میں اپوزیشن کے نمائندے موجود ہیں، ان سے ضرور بات کریں. لیکن یہ جو ہے نا کہ کسی شخص کے این آر او کے لیے ہمیں مذاکرات کرنے ہیں، اس پر بالکل وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے. اور اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ آئیں دن کی روشنی میں بتائیں کہ قوم کو کہ کیا سودے بازی ہو رہی ہے، تاکہ سب پر واضح ہو جائے کہ پاکستان کی سیاست کے اصل خط و خال کیا ہیں. صحیح. خرم دستگیر صاحب، آپ سے کوئی 1.5-2 مہینے پہلے کنفرم خبریں مجھے یہ ملی سندھ سے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ لوگوں کو، اپنے جو سندھ کے وزراء ہیں ان کو کہا کہ جی آپ کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ آئے روز ڈنڈا لے کر جو ہے وہ فلاں جماعت کے اور فلاں لیڈر کے اوپر چڑھیں، آپ کا صرف اور صرف فوکس جو ہے وہ اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے اور بہتری کے لیے کی طرف ہونا چاہیے. سو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہماری وفاق کی حکومت ہے ان کے پاس سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ جی روزانہ اسی بات پہ کہ جی وہ فاشسٹ ہیں، وہ 9 مئی ہے، بھئی وہ معاملات عدالتی ہیں، وہ چل رہے ہیں. سو دیر شوڈ بی ٹوٹل فوکس آن دا گورننس، جس طرح آپ نے ابھی بھی کہا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کریں. تو بٹ وی ریئرلی سی دیٹ. مطلب ٹھیک ہے وہ جب بھی جی اس کی وجہ یہ ہے زمین صاحب کہ
پاکستان میں جہاں مختلف پاور سینٹر سیاسی جماعتیں موجود ہیں، عمرانی فاشزم کا ایک بہت ہی مضبوط حصہ ملک سے باہر موجود ہے، جس کے پاس اگر کروڑوں نہیں تو لاکھوں ڈالر کی ماہانہ فنڈنگ جن کو میسر ہے، جس کے ذریعے وہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی کی ایک نئی طاقت ابھری ہے پاکستان میں، جس میں وہ کسی بھی ادارے کے کسی بھی رکن کو ٹارگٹ کر کے اس کو اور اس کے خاندان کی عزت جو ہے وہ پامال کرتے ہیں، پگڑیاں اچھالتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں اپنے سیاسی مقاصد کے لیے۔ اب یہ معاملہ ہمارے سامنے موجود ہے، اور حکومت کے سامنے جہاں حاکمیت کا چیلنج بھی ہے وہاں اس افریق سے نمٹنا بھی، لیکن اس کے جو طریقہ کار ہیں وہ فرق ہیں، اور اس تک ابھی تک ہم نہیں پہنچ پائے۔ تو لہذا اس زہریلے پروپیگنڈے کو جو ہر روز ایک نئی خبر نکالتا ہے، مثلا آپ کو معلوم ہے چند دن پہلے ایک خبر آ گئی کہ جی آکسفورڈ کے چانسلر کے لیے بانی چیئرمین کا نام ہے، اور اب جب تحقیق کی گئی پتہ چلا یہ تو بالکل جھوٹ تھا، لیکن 3 دن اور 4 دن جو ہے اس کے شادیانے بجائے گئے۔ اور اس کی ایک اور بڑی ایک زہریلی جو اس کا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ 1.5 سال انہوں نے قوم کو گمراہ کیا ایبسلیٹلی ناٹ پر، کیا ہم غلام ہیں، اور پھر وہ امریکی کانگریس جو 40,000 فلسطینیوں کے قتل میں شامل ہے، جس کی سہولت کار ہے، جب اس نے ان کے حق میں قرارداد پیش کی تو پھر یہی لوگ جو ہیں یہ ناچنا شروع ہو گئے خوشی کے سامنے۔ تو لہذا یہ جو پاکستان کے معاملات ہیں اس میں ایک بیرون ملک کی پیچیدگی شامل ہو گئی ہے، اور حکومت کے چیلنجز میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ صحیح۔ خرم دستگیر صاحب، آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا اور پھر اس پہ ایک ڈیجیٹل دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کا جواب تو بیسکلی وفاق نے دینا ہو یا صوبائی حکومتوں نے اپنی گورننس سے دینا ہے کہ جی ہم نے بہتری لائی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پہ بھی کہیں پہ تھوڑی بہت تنقید ہوتی ہے کہ جی وہ شی از مور فوکسڈ ٹورڈ سوشل میڈیا تھنگز، اور پھر وہ مطلب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ڈیلیبریٹلی لیک کی جاتی ہیں، اور پھر اس میں شاید تھوڑی سی مجھے لگتا ہے مے بی آئی ایم رانگ، شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ سیاست میں جس نے قدم رکھا ہے اس کو تنقید ویسے ہی ہے جیسے جس فضا میں آپ سانس لے رہے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ جو پہلی دفعہ اتنی بڑی ذمہ داری ان کے کاندھوں پر آئی ہے، وہ پوری کوشش کر رہی ہیں، اور اگر لاہور میں ریکارڈ بارش کے بعد وہاں اچھی ڈیلیورنس انہوں نے کی ہے تو یہی چیز ظاہر کرتی ہے عوام پر کہ اگر حکومت کے جو چلانے والے ہیں ان کی نیت ٹھیک ہو اور محنتی ہو تو واضح نتیجہ فوراً ہم سب کو نظر آ جاتا ہے، اس پر آپ کو بحث نہیں کرنی پڑتی کہ جناب یہ دیکھیں یہ تو تقریر کرنی پڑے گی، یہ ایسے نہیں تھا۔ سب پورے پاکستان کو اور لاہور کے رہنے والوں کو نظر آیا کہ ڈیلیوری ہو رہی ہے، اور یہ جو مثال قائم ہو رہی ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گے پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی، جب ان کو یہ اپنی مہارت حاصل کر رہی ہیں وہ بھی اپنے کام میں، یہ پنجاب کے دوسرے شہروں تک بھی جائے گا۔ اور یہ سارے ایشوز جو ہیں پاکستان کی گورننس کے، یہی مجھے زیادہ اس پر تقویت ہے کہ تھیری سے زیادہ ہٹ کر مریم نواز صاحبہ ایکچوئل ڈیلیورنس ہے اس پر کوشش کر رہی ہیں، اور ابھی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے، بہت وقت ہے ان کو مزید ایکسپرٹیز حاصل کرنے میں، تاکہ وہ کر کے پاکستان میں گورننس کا ماڈل بنا سکیں، اور جو دوسرے صوبوں کے اوپر بھی چیلنج ہے کہ وہ بھی اپنی گورننس اسی طرح بہتر کریں جس طرح مریم نواز کر رہی ہیں پنجاب۔ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، کیونکہ میرے ایک دوست ایک موجود تھے جس دن یہ ریکارڈ 44 سال کا ریکارڈ ٹوٹا بارش کا، تو اس میں ان کا خیال تھا کہ یہ جو ہے اگلے 2-3 دن تک وہ نکل نہیں سکیں گے، لیکن مطلب گھنٹوں کے اندر جو ہے کم از کم میجر روڈ جو ہیں وہ کلیئر۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، ناؤ لاسٹ تھنگ، آپ نے کہا کہ اللہ خیر کرے، لیکن بہت سارے حلقوں میں، پاور کوریڈورز میں، پاور ڈرائنگ رومز میں، پاور کیفیز میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن بگ، جس کی طرف بہت سارے آپ کے وزراء بھی اشارہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ کروشل ٹائم ہے، نیکسٹ 15 days are crucial, 20 days are crucial. What is this؟ اور دوسرا کیا جماعت اسلامی نے جو الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اب جو ہے اگر زیادہ تاخیر ہوئی حکومت کی طرف سے تو they'll march towards اسلام آباد۔ پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کسی پاور کیفے میں مجھے بھی کسی دن لے جائیں، میں بھی دیکھوں کیسے ہوتے ہیں پاور کیفے۔ آپ تو ماشاءاللہ سر میری پہنچ سے دور ہیں سر، they are very expensive سر، میری پہنچ سے دور ہیں سر۔ دوسرا ایشو یہ ہے جی کہ دیکھیے یہ اسی لیے جو ہمارے سامنے ایک سب سے مشکل کام ہے وہ یہی ہے، یہ تمام افواہیں آپ غور کیجئے ایک شخص کے آنے اور یا جانے کی وجہ سے
پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کسی بھی ادارے میں ہو۔ اب جو لیٹسٹ افواہیں ہیں وہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کی تبدیلی ہونی ہے اگلے چند مہینوں میں، اس کی وجہ سے ریز ہو رہی ہیں، لیکن یہ جو بنیادی حقیقت یہ ہے جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا آج کی گفتگو کا، کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM کی جو مخلوط اکثریت ہے وہ قائم رہتی ہے، اور اس اکثریت کا نئی مخصوص نشستیں اس کے فیصلے پر بالکل دار و مدار نہیں ہے، اس کے انڈیپینڈنٹ ہم نے اپنی اکثریت ایوان میں ظاہر کر چکے ہیں، مینٹین کی ہوئی ہے، تو لہٰذا اگر یہ قائم رہتی ہے تو پھر یہ سب افواہیں رہیں گی۔ باقی یہ کہ جی کہنا کہ جی چیف جسٹس نئے آ کر جو ہیں وہ جس طرح ابھی مخصوص نشستوں کا فیصلہ کیا ہے، ایک اور انتہائی غیر آئینی اور آئین کو روند کر کوئی نیا فیصلہ جاری کر دیں گے۔ خیر پاکستان کی تاریخ ہمیں ہمیشہ احتیاط سکھاتی ہے، لیکن میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ مخلوط حکومت کی جو آپس کی جو کولیشن ہے وہ قائم رہتی ہے تو ملک کو اس وقت حکومت کی تبدیلی کا کوئی خطرہ موجود نہیں۔ بالکل کوئی تبدیلی کا کوئی خطرہ موجود نہیں۔ بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا۔ ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے، سینئر قانون دان ہیں، اور میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیو سے مجھے جوائن کیا ہے شوکت بسرا صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ شوکت بسرا صاحب، آپ نے اختلافی نوٹ دیکھ لیا جو 2 ججز کا آ گیا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، جو 11-2 کی ججمنٹ تھی اس پر جو آپ نے دیکھ لیا، کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ لوگ تو فریق ہی نہیں تھے، درخواست بھی آپ کی طرف سے نہیں تھی، تو یہ فیصلہ غلط آیا ہے اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ اپہیلڈ کیا۔ ضمیر حیدر صاحب، یہ تو بڑا آبویس تھا، چونکہ 13 ججز تھے فل کورٹ میں اور 2 ججز نے جو اختلاف کیا تھا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو فیصلہ آیا ہے انفیکٹ یہ 11-2 کا فیصلہ ہے۔ ہو سکتا ہے حافظ احسان صاحب میرے سے سینئر ہیں، وہ زیادہ اس پہ روشنی ڈال سکیں گے کہ چونکہ قاضی صاحب نے، چیف جسٹس صاحب جو ہمارے ہیں، انہوں نے ایون کہا کہ جی جو میرا فیصلہ تھا بلہ چھیننے والا 13 جنوری کو جو میں نے دیا تھا اس کو غلط تشریح کی تھی اس کی الیکشن کمیشن نے، اور میرا خیال تو یہ تھا کہ اس آبزرویشن کے بعد چیف الیکشن کمشنر پر جو ہے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ انہوں نے آئین توڑا اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کو انہوں نے انتخابی نشان سے محروم کر دیا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس ججمنٹ کو میں تو 11-2 کی ججمنٹ مانتا ہوں، اور وہاں یہاں تک کہا گیا کہ ہم تحریک انصاف کو پارلیمانی پارٹی بھی تسلیم کرتے ہیں، اور جو اب آ جائیے جو 8 ججز وہ کیا کہتے ہیں، جو میں بھی ایک چھوٹا سا وکیل ہوں لیکن نقطہ نظر بہت واضح ہے۔ کون نہیں جانتا ضمیر حیدر صاحب کہ شوکت بسرا جو ہے وہ اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، اور جس دن یہ سارا کچھ ہوا 11:30 بجے ججمنٹ آتی ہے سپریم کورٹ کی، اور ہمیں بلایا تک نہیں جاتا۔ جو ریٹرننگ آفسر ہوتے ہیں، کسی کو گاجر، کسی کو مولی، کسی کو جوتا، کسی کو بگلا، کسی کو مرغی، پتہ نہیں کیا کیا دے دیتے ہیں، جو جتنا سامان جہیز دیا گیا تھا وہ ہمیں بانٹ دیا گیا۔ یعنی کہ میں آپ کو واللہ با خدا پہلی بات آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے کاغذات چھین لیے گئے، ہماری سکروٹنی نہیں ہونے دی گئی، ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آبویس ہے، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ 8 فروری سے پہلے ہوا وہ، لیکن جو کچھ یہ ججمنٹ آئی ہے اس ججمنٹ کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اندازہ کریں کہ ابھی بھی مسلم لیگ نون اور جتنی باقی جماعتیں جن کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، ایون آپ نے پتن کی رپورٹ پڑھ لی کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر ہارے ہوئے ہیں، بلکہ ان کا تو بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے ایک سروے بھی دیا کہ کچھ پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں پر 100% سے زیادہ ووٹ پڑ گئے ہیں، 80 سے 90 پولنگ سٹیشن وہ ہیں جہاں پہ 90% سے اوپر ان کو ووٹ پڑ گئے۔ سو یہ جو ججمنٹ ہے، یہ جتنی قانون سازی اب کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، یہ صرف اور صرف عدلیہ کے ساتھ تصادم چاہتے ہیں اور ہر طرح سے یہ اپنا قانون غیر قانونی قبضہ چاہتے ہیں۔ ان کو اس بات کی نہیں ہے کہ ادارے جو ہیں، دیکھیں ادارے اگر حکومت ان کی عزت نہیں کرے گی، اگر حکومت بالکل صحیح
بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ جو حکومت کا جو موقف تھا وہ ان 2 ججز کا ڈائسینٹنگ نوٹ کی جو ہے وہ اس کو تقویت دیتا ہے. بالکل حافظ احسان احمد صاحب ایک چیز اور انہوں نے واضح طور پر کہی کہ جی 15 دنوں کا دورانیہ بھی ختم ہو گیا لیکن تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ انتہائی اہم فیصلہ ہے اس لیے اس میں ٹائم لیا جا رہا ہے لکھنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر تھوڑا سا میں اس کی کوئکلی آپ کو اس کی ہسٹری بتاؤں تو پھر اسی طرف آئیں گے. پہلا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ان ریزرو سیٹس کے متعلق آیا کہ کیا ایس آئی سی انٹائٹل ہے یا نہیں ہے، یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو گئی تھی وہ انٹائٹل ہیں یا نہیں ہے، وہ 4-1 سے فیصلہ آیا تھا 1 مارچ 2024 کو. اور اس کے اندر انہوں نے ایس آئی سی کو ڈس انٹائٹل کیا اور دوسری جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہیں انٹائٹل کیا، اور فیز 2 کے اندر ایلوکیشن آف سیٹس جو وہ کی گئیں. دوسرا فیصلہ جو ہے وہ 25 مارچ 2024 کو آیا جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا. 5-0 سے وہ ایک فیصلہ آیا، اور اس فیصلے کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ اپ ہولڈ کیا گیا کہ ایس آئی سی انٹائٹل بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو دی گئی ہیں اس کے اندر کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر گیا، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے 6 مئی 2024 کو اس کے اوپر ایک لیو گرانٹ دیا، اور وہ 3 ممبرز بینچ تھا. اور اس لیو گرانٹ ایک ہی بنیاد پہ دیا گیا تھا کہ کیا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو جو سیٹس دی گئی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 51 یا 106 کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، جو کہ پرپورشن سے ابو نہیں ہے. اس کے بعد آخری فیصلہ جو آیا وہ آیا 12 جولائی 2024 کو، جس کے اندر 3 فیصلے آئے. ایک فیصلہ اس کے اندر آیا 8-5 سے آیا، دوسرا فیصلہ 11-2 سے آیا، اور تیسرا فیصلہ جو ہے وہ ایک یا افریدی صاحب کی انڈیپینڈنٹ اوپینین آئی. اور یہ جو 2 ججز ہیں جنہوں نے آج آپ فیصلہ کیا، انہوں نے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈس ریگارڈ کیا کہ جی ایس آئی سی کی جو اپیل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئی ہیں ہم انہیں ڈسمس کرتے ہیں، اور پشاور ہائی کورٹ کا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ جو ہے وہ ہم ہولڈ کرتے ہیں. اب آج اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ 12 جولائی کا آیا تو 15 دن کا ٹائم تھا کہ جس کے اندر یہ ساری چیزوں نے ایڈریس ہونا تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹائم دیا تھا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے 30 ڈیز کا ایک ریویو ٹائم آتا ہے جی. اب اس میں یہ تھا کہ فیصلہ جو تھا وہ آ جانا چاہیے تھا، اور اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے امپلیمنٹیشن کی بھی ایک ناوجہ ضمیر یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بذات خود آفر کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پی ٹی آئی اگر انہیں کوئی پرابلم ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر آئے، کیا اس دوران رجوع کر سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان یا پی ٹی آئی اس کو رجوع کرتی ہے تو وہ آٹومیٹکلی وہ فیصلے کے اندر جو کیپ تھا امپلیمنٹیشن کا وہ ختم ہو گیا. اور یہ بہت ان یوزول ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے اندر خود ہی ایک آفر کرے کہ آپ ہمارے پاس آئیں. اب آج کا جو فیصلہ 3 اگست 2024 کا جو آیا ہے یہ اس فیصلے کی کنٹینیوٹی ہے کہ 2 ممبرز کا آیا، اور بنیادی طور پہ انہوں نے 17 پوائنٹس کو ایڈریس کیا ہے اپنی اس ججمنٹ کے اندر. لیگلی اس کی کتنی ویلیو نہیں لیگلی دیکھیں نا کہ جو 11-2 نہیں دیکھیں جو 11-2 کا فیصلہ آیا تھا، 8-5 کا فیصلہ یہ آیا کہ جس کے اندر 8 نے کہا کہ پی ٹی آئی انٹائٹل ہے، 5 نے کہا انٹائٹل نہیں ہے. اس کے اندر جب دوسرا ایک فیصلہ آیا جو 11-2 کا فیصلہ آیا، اس کے اندر یہ تھا کہ 11 میں سے جو 5 میں سے 3 اور گئے، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو دی جا سکتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جو میکنزم اپنایا جا رہا ہے میجورٹی ججمنٹ کے اندر وہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. یعنی کہ اس چیز پہ بنیاد تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں دیں، یعنی کہ ایز اے پارلیمنٹری پارٹی کے طور پہ آپ انہیں ٹریٹ کریں، لیکن جو کانسٹیٹیوشن یا لا کی ضمیر کیب تھی جو آپ کا 3 دن کا ٹائم تھا یا سیکشن 104 کی جو لسٹ تھیں وہ ساری کی ساری گزر گئی تھیں. اور دوسرا امپورٹنٹلی یہ ہے کہ جب آپ کا یہ الیکشن لاز کے اندر یا کانسٹیٹیوشن کے اندر ہو کہ صرف وہی پولیٹیکل پارٹی انٹائٹل ہے جو الیکشن سمبل کے اوپر الیکشن لڑے، پارلیمنٹری پارٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آرٹیکل 51 کے نیچے جو ہے اسے ریزرو سیٹس ملے. ریزرو سیٹ صرف اسے ملیں گی کہ جس نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ الیکشن سمبل کے طور پہ الیکشن لڑا ہو اور اس نے 104 کی سیٹ. اب جو چیزیں آئی ہیں نا، جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر 2 چیزیں بڑی واضح. ایک تو یہ ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن کام کرتی ہے، اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اٹ از ناٹ ابو ٹو دا کانسٹیٹیوشن، اور انسرشن یا ری رائٹنگ اور ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن یہ سپریم کورٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے، جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا اس ججمنٹ کے اندر. بالکل. شوکت بسرا صاحب اب آپ کے سامنے ہے کہ وہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ ترامیم جو آئی ہیں الیکشن ایکٹ 2017 میں ان کو بھی وہ اب قومی اسمبلی میں منظور کرانے کے لیے لا رہے ہیں. تو ایک تو میں وہ حافظ احسان احمد صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ وہ ان کا
کا جو ترامیم کا وہ ریٹروسپیکٹو ہوگا یا فرام دا ڈے دے آر مطلب اپرووڈ یا پاس تو اس کے بعد ہوگا؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جب اسمبلی میں جا کے بیٹھے تو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کیوں نہیں بنائی؟ اچھا ضمیر حیدر صاحب، پہلی بات تو میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ یہ جو 2 ججز کی آج ججمنٹ آئی ہے اختلافی نوٹ، اس کی جو میجورٹی فیصلہ ہے اس پر اس کی کوئی اس کا اثر نہیں پڑے گا. میں کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہاں ان کا ایک ڈس ایگریمنٹ ضرور ہے چونکہ میجورٹی فیصلہ کیا ہے وہ 11-2 سے ایک پوائنٹ آف ویو سامنے آ گیا، پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. اور دوسری بات کیا ہے، یہ فیصلہ 8-5 سے بھی ہے. اب دوسری بات دیکھیں، یہ جو کچھ یہ جو حکومت فارم 47 والی کر رہی ہے، یہ ڈے 1 سے آپ اس کو جو آرڈیننس آیا اس کو دیکھ لیں. جب ٹریبیونل کے ججز لگے 2017 میں باقاعدہ قانون سازی ہوئی کہ جو سرونگ ججز ہیں ہائی کورٹس کے وہ ٹریبیونل کے ججز لگیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے فارم 45 مانگ لیے ہیں، کبھی ان کے خلاف کیمپین شروع کر دی، کبھی ڈگری جعلی ہے، کبھی کچھ جعلی ہے. یہ بھی اسی طرح کی قانون سازی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے روکا جائے. چونکہ میں ضمیر حیدر صاحب آپ کو بات بتا دوں، یہ کسی طور پہ فارم 45 جو ہے وہ جمع نہیں کروائیں گے جو ٹریبیونل کے ججز اگر ہائی کورٹ والے لگے ہوئے ہیں، طارق جہانگیری صاحب ہوں یا ہمارے آنریبل جو 5 ججز ہیں ہائی کورٹ کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، جب یہ وہ فیک فارم 45 داخل کریں گے، الیکشن کمیشن کرے گا یا ریٹرننگ آفیسر کرے گا یا پریزائڈنگ آفیسر کرے گا ساتھ، یا وہ جو کینڈیڈیٹ کرے گا جو ونر ہے تو وہ اس کے ساتھ ایفیڈیوٹ داخل کرے گا، اور وہ تو تمام کے تمام جعلی ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی. بسرا صاحب لیکن وہ تو ٹرائیبیونلز نے ٹیک اپ کرنا ہے نا معاملہ. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں واپس آ رہا ہوں. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. میں شوکت بسرا صاحب کی طرف دوبارہ جاتا ہوں، لیکن حافظ حسین احمد صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی جو شوکت بسرا صاحب نے بھی بات کی، ٹرائیبیونلز کا جو معاملہ ہے وہ تو ہمیں اس کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے، وہ تو بالکل سیپریٹ ہے. اور الیکشن ایکٹ جو 2017 کا جو معاملہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ترامیم آئیں گی اس کی مجھے بتائیں امپلیمنٹیشن کس ڈیٹ سے؟ ریٹروسپیکٹیو ہے یا جس دن وہ پاس ہوں گی اس دن سے ہوگا؟ دیکھیں ضمیر، ایک تو یہ ہے کہ جو آج کی ججمنٹ آئی ہے یہ آئی ہے فار ریزرو سیٹس کے اندر، اور یہ آرٹیکل 51 ہے اور آرٹیکل 106 ہے، سیکشن 104 ہے، رول 94 کے اندر ہے. اور جو بڑی آبزرویشنز آئی ہیں وہ بڑی اسٹرانگ آئی ہیں. جو ڈائسینٹنگ آیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان میجورٹی کے اندر اپنی ریزننگ دیتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ آرٹیکلز جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں، جس میں آپ کا آرٹیکل 175 ہے جو سبجیکٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، یا آرٹیکل 185 ہے، یا آرٹیکل 63 ہے، یا آرٹیکل 51 ہے، یا آرٹیکل 106، اس کو سسپینڈ کیے بغیر سپریم کورٹ کے یہ 2 ججز کہتے ہیں کہ میجورٹی ججز اپنا ویو نہیں دے سکتے، چونکہ ان کے بقول یہ، اور بات بالکل مناسب اور لیگل ہے، کہ سپریم کورٹ کا کام انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن کرنا ہے یا انٹرپریٹیشن آف دا لا کرنا ہے. سپریم کورٹ کا کام انسرشنز ان دا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں ہے. بٹ ہاؤ ول اسٹیبلش کہ جی 11 ججز نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا؟ نہیں، دیکھیں نا کہ وہ آپ کے سامنے دیکھیں، چیز ایک ہوتی ہے پرائما فشائی. پرائما فشائی یہ ہے کہ پولیٹیکلی سپریم کورٹ کا شاید یہ فیصلہ ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے کہا، انہوں نے، آپ اگر اس پوری ججمنٹ کو دیکھیں تو انہوں نے لا پوائنٹس پہ نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پیکیولر سرکمسٹانسز جو ہیں ہمیں وہ کمپیل کر رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں. انہوں نے یہ اس کے اندر نہیں کہا کہ ہم آرٹیکل 51 کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں، ہم آرٹیکل 106 کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. آنریبل چیف جسٹس بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا. نہیں، دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ انٹرپریٹ کیا ہی نہیں ہے، چونکہ جو یہ انڈیپینڈنس ڈکلیئر کیے ہیں یہ الیکشن کمیشن نے ضمیر نہیں کیے. یہ ریٹرننگ آفیسرز جو تھے، جو آپ کا ایک الیکشن ایکٹ کے اندر ریٹرننگ آفیسرز ہیں، اور ان کے اگر فیصلے سے آپ اگریوڈ ہیں تو آپ اسپیشل ٹریبیونلز جو بنے ہوتے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ گئے تھے آلموسٹ 85 سے 90% لوگ ایسے تھے جنہیں ان ٹریبیونل سے ریلیف ملا دی. دوسرا ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے، وہ میں اس ججمنٹ کے بعد پھر میں آپ اس کانٹیکسٹ کے اندر آؤں گا. دوسرا اس کے اندر انہوں نے جو امپورٹنٹ اشارہ کیا ہے، وہ اشارہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تابع ہے، آئین اور قانون سے مبرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. یہیں پہ سو دس ڈائسینٹنگ نوٹ
مطلب جو ہے وہ ریویو جو اگر آتا ہے تو اس کو تقویت دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہی تو وہ ریویو ہے اور یہی وہ پوائنٹس ہیں کہ جس کو سپریم کورٹ فورس ہی کر رہی تھی، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے الیکشن کمیشن یا پی ٹی آئی کو ایک آفر کی کہ اگر آپ کو امپلیمنٹیشن کے اندر آئے گا پرابلم تو آپ آئے گا، اور یہی وہ پوائنٹس ہے کہ جس کو سپریم کورٹ کراس. میں اس پہ آپ کو پریسائزلی کہتا ہوں، آرٹیکل 63(1) پہ ایک فیصلہ آیا تھا پنجاب کے اندر، جس کے اندر ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن آیا اور سپریم کورٹ نے ڈسکوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ ووٹ کاؤنٹ نہ کرنے کا آج تک وہ ریویو نہیں لگا. اگر 63(a) کا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ ریورس کر دیتی ہے تو یہ جو فیصلہ آرٹیکل 51 کا ہے یہ 100% ریورس اس لیے آئے گا چونکہ دونوں کے پیرامیٹرز اور ہیں. وہاں کے سپریم کورٹ نے ڈیفیکشن کو اس لیے کنسیڈر کیا تھا کہ وہ ایک سمبولیکلی جانا چاہ رہے تھے کہ ہم اس مورل کوسچن بھی ایک آتا ہے جس کی بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں. شوکت بسرا صاحب، مورل کوسچن یہ تھا کہ جناب اگر ہماری سیٹیں نہیں ہمیں نہیں مل رہی تو کم از کم کسی اور کو اس پر شب خون نہیں مارنا چاہیے. میں ایک لائن کر دوں پھر آپ میں اس کے اندر یہ ہوں کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ تھا وہ مناسب یہی تھا کہ نہ ایس آئی سی انٹائٹل ہے، پی ٹی آئی تو گئی نہیں تھی، انٹائٹل نہیں ہے، اور جو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو دی گئی تھی اوور اینڈ ابو کر کے جو پروپورشن سے زیادہ تھی، میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ مناسب نہیں تھا اور پشاور ہائی کورٹ کو اس فیصلے کو ریورس کرنا چاہیے تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ ایس آئی سی انٹائٹل نہیں ہے بیکاز آف 51(4) اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز ذرا وہ بھی بتا دینا یہ جو ترامیم آ رہی ہے. یہ ترامیم یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس لیجسلیٹو کمپیٹنسی ہے کہ وہ ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ دے سکتی ہے، اور اگر آپ اس بل کو دیکھیں تو اس کے اندر انہوں نے اس کا جو ایفیکٹ دیا گیا ہے وہ دیا گیا 2017 سے، جب سے لا بنا تھا تب سے. اور اگر 2017 کے اندر دیا جائے تو اگر اس لا کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جتنی دیر تک وائریز نہیں ہوتا، سپریم کورٹ آف پاکستان یا کسی بھی ہائی کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس سے یہ لیجسلیشن جو ہے اس کو سپرسیڈ کرے گی، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر ہو سکتی. نہیں، وہ تو بعد کے اندر اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اس لیجسلیشن کو الٹرا وائریز کر سکتے ہیں، لیکن جتنی دیر تک وہ ریورس نہیں ججمنٹس امینڈمنٹس ہوتی جو آپ کے سیکشن 66 کے اندر یا 104 یا 104(a) کے اندر آئی ہیں، سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو ہے اس سے وہ اوور اینڈ ابو. بسرا صاحب، مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر یہ واقعی جس طرح ابھی حافظ احسان احمد صاحب کہہ رہے ہیں ریٹروسپیکٹیو ہے تو پھر تو تھوڑی سی پریشانی ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو اس معاملے میں. ضمیر حیدر صاحب، حافظ احسان صاحب کی دونوں باتیں جو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق کہی اور دوسری جو قانون سازی ابھی غیر آئینی اور غیر قانونی ہو رہی ہے اس کے حوالے سے میں ان کی دونوں باتوں سے اختلاف کرتا ہوں. میرے خیال میں انہوں نے سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو شارٹ آرڈر آیا ہے وہ نہیں پڑھا. آج کی انہوں نے جو ججمنٹ اختلافی نوٹ ہے وہ تو پڑھ لیا، لیکن جو 8 ججز کا فیصلہ اور 11 ججز کا فیصلہ ہے وہ احسان صاحب نے پڑھا نہیں ہے. میں ایک دفعہ سمجھا دوں آپ کو اور حافظ صاحب کو بھی سمجھا دوں کہ اصل میں فیصلہ ہے کیا جس کی آپ غلط تشریح جان بوجھ کے کر رہے ہیں. آپ ضمیر حیدر صاحب، میں آپ کو بات بتاؤں، پہلی بات تو یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر یہ صرف اور صرف جو ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ کی اس کو بلاک کرنے کے لیے ہے. یہ متصادم ہے آئین اور قانون کے. ہم اس کو فوری طور پہ چیلنج کریں گے اور آپ یقین رکھیے گا کہ جو ججمنٹ آ گئی ہے اس ججمنٹ کی موجودگی میں یہ والی جو قانون سازی ہے یہ نان اینڈ وائڈ ہو جائے گی اور وہاں سے فوری طور پہ جاتے ہوئے یہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی قانون سازی کر رہے ہیں یہ بالکل یہ وہاں پر اڑ جائے گی. یہ سپریم کورٹ اس کو مینٹین نہیں رکھے گی. دوسری بات میں پھر کہوں کہ میرے بھائی حافظ احسان صاحب جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ 11 ججز اور 8 ججز کیا کہنے ذرا غور سے پڑھیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ وہ غلطی ہے الیکشن کمیشن کی، تحریک انصاف کی نہیں ہے. اس لیے اور وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جس دن ہم سے نشان چھنا 11th آر پہ وہ خود بول رہے ہیں کہ بھائی میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پی ٹی آئی ایز اے جماعت سٹینڈ. میری ایک فکرہ سن لیں. صحیح. سو یہ جو بسرا صاحب معذرت سے میرے پروگرام کا بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن اس پر ابھی بحث ہوتی رہے گی آنے والے دنوں میں. معذرت سے میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.